एपिसोड 28। जमशेद सफ़िया रहमान के साथ तेज से कदम उठाता मुख्तलिफ गलियों से गुजरता एक कुशादा सड़क पर पहुंच गया। सफ़िया की मौजूदगी में उसने फ्लैट की तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया था। वो पहले सफ़िया को किसी महफूज जगह पर पहुंचाना चाहता था और वो महफूज जगह उसके घर के अलावा और कोई नहीं हो सकती थी। लिहाजा खुली सड़क पर पहुंचते उसने किसी टैक्सी की तलाश में नजरें दौड़ाना शुरू कर दी। सफ़िया एक बड़ी सी चादर में लिपटी खामोशी से उसके साथ पीछे पीछे चल रही थी। अभी तक जमशेद ने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही सफ़िया ने उससे किसी किस्म का इस्तफसार किया था। शायद उसने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था। चलते चलते दोनों चौक तक पहुंच गए। मेरा ख्याल है यहीं रुककर किसी सवारी का इंतजार करते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद तो सुबह होने वाली है, कोई ना कोई सवारी तो मिल ही जाएगी। जमशेद ने हाथ में पकड़ा अटैची केस फुटपाथ पर रखते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी। मैं क्या कह सकती हूँ? डरो मत, मैं कोई डाकू नहीं हूँ, बल्कि एक शरीफ और जिम्मेदार। अचानक की गाड़ी की तेज हेडलाइट्स उन पर पड़ी और जमशेद की बात अधूरी रह गई। चंद लम्हों के बाद गाड़ी उनके करीब पहुंचकर रुक गई। वो एक पुलिस मोबाइल थी। जमशेद मुतमईन अंदाज में गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर इससे कबल ही गाड़ी की फ्रंट सीट से एक फरबा अंदाम बावर्दी हवलदार उतरा और तो उन पर बेल्ट दुरुस्त करते हुए इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, लो जी, एक और आशिकों की जोड़ी मिल गई। चलो बैठो गाड़ी में, थाने चलकर बात होगी। तुम दोनों का ब्याह वहां रचाएंगे। शट अप यू नॉनसेंस। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं एसपी जमशेद खान हूँ, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। वो बल्ले भाई बल्ले। एसपी साहब, जरा सर्विस कार्ड तो दिखाओ ताकि तुमको कुछ सुलूट शुलूट मारे। जमशेद ने उसे कहर आलूद निगाहों से घूरा और फिर कार्ड निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, मगर कार्ड नदारद था। उसने तमाम जेबें खंगाल डाली, लेकिन कार्ड होता तो मिलता। वो परेशानी के आलम में मोटे हवलदार की तरफ देख रहा था, जो उसकी हालत पर इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुरा रहा था। ओ बोलो भाई, क्राइम ब्रांच के एसपी साहब, किधर है तुम्हारा सर्विस कार्ड? पैंट शर्ट की जेबें टटोल लो, शायद किसी कोने खुदरे से बरामद हो जाए। हवलदार, तुम बहुत पछताओगे। मेरा नाम जमशेद खान है और मैं वाकई क्राइम ब्रांच का एसपी हूँ। ओ एसपी के मामे, तुम एक जवान कुड़ी को घर से भगा के ले जा रहे हो और ऊपर से कानून को तोड़ी लगाते हो। हवलदार जबरुद्दीन जाबिर को आंखें दिखाते हो। और तेरे जैसे कई गुंडे मवाली मैंने सीधे किए। चलो, कुड़ी को साथ लेकर गड्डी में बैठो, वरना तो सड़क पर ही लंबा कर दूंगा। ठीक है जबरुद्दीन, बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। चलो, मैं तैयार हूँ थाने चलने के लिए। इतना कहकर उसने आगे बढ़कर फुटपाथ पे रखा अटैची कैसे उठाया और सफिया से बोला, चलो गाड़ी में बैठो। मैं नहीं बैठूंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। कैसे नहीं बैठोगे सोड़े? ये तो तुम्हें घर से निकलते वक्त सोचना चाहिए था। वैसे इस लंबू में तुम्हें नजर क्या आया जो उसके साथ भाग निकली? हवलदार, अपनी औकात में रहो। तुम बदतमीजी कर रहे हो, याद रखना, ये बदतमीजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ओ बल्ले भाई बल्ले। और ये कौन सी फिल्म का डायलॉग था? मुझे तो याद नहीं आ रहा इस वक्त। कोई भला सा नाम ही होगा। जब तेरी वर्दी उतरेगी ना तो नाम भी याद आ जाएगा। अभी तो बहुत चहक रहा है, मगर जब मुर्गा बन के बांगे देनी पड़ेगी ना, फिर तुमसे पूछूंगा। वाह भाई वाह, क्या अंदाज है, बिल्कुल एंग्री यंग मैन वाला। पर ऐसे डायलॉग हवलदार जबरुद्दीन जाबिर ने बहुत सुने हुए। ये स्टाइल अब पुराना हो गया। चलो गाड़ी में बैठो, वरना इधर ही मुर्गा बनाकर तेरी इस मुर्गी। शट अप यू बास्टर्ड। जमशेद ने चिल्लाकर कहा और अटैची केस फेंक कर फुर्ती से हवलदार पे छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे उसके रिवॉल्वर की सर्द नाल हवलदार की कनपट्टी से लग चुकी थी। अब बोल, जबरुद्दीन जाबिर की औलाद, कर दूं खोपड़ी में सुराख? बनकर दिखाऊं तुझे एंग्री यंग मैन? मोबाइल से चंद कांस्टेबल छलांगे लगाते हुए उतरे और राइफलें सीधी करके जमशेद की तरफ बढ़े। वहीं रुक जाओ, वरना मैं इस जबरुद्दीन जाबिर के सर में 2-3 सुराख कर दूंगा। कांस्टेबल चंद कदम दूर रुक गए। जमशेद ने बाएं हाथ उसकी गर्दन में डाल रखा था और दाएं हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को उसकी कनपट्टी से लगा रखा था। अपने सिपाहियों को बोल कि यहाँ से भाग जाएं, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। तुम कानून को हाथ में। जो मैंने कहा है वो करो, नहीं तो मैं ट्रिगर दबाने लगाऊं। अरे देखते क्या उल्लू के पट्टो, दूर भाग जाओ यहाँ से, इसके सर पे खून सवार है। हवलदार का हुक्म सुनते ही चारों सिपाही चारों नाचार वापस पलटे और तेजी से एक तरफ को भाग गए। जब सिपाही नजरों से ओझल होगा तो जमशेद ने दोबारा हवलदार को हुक्म दिया, अटैची को उठाकर गाड़ी में रखो। अगर कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो नतीजा बुरा होगा। पुलिस वालों पे मुझे बिल्कुल रहम नहीं आता। हवलदार की सारी अकड़ खानी हवा हो चुकी थी। वो जमशेद को कोई आम सा आदमी समझा था, मगर अब वो उसे कोई आदि मुजरिम नजर आ रहा था। मरता क्या ना करता, उसने आगे बढ़कर फुटपाथ पर पड़ा हुआ अटैची गैस उठा के गाड़ी के अंदर रखा। इसके बाद जमशेद ने सफिया को गाड़ी के फ्रंट सीट पर बिठा दिया और दोबारा हवलदार की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम्हारा ताल्लुक सदर थाने से है ना? हाँ, मगर
گاڑی تھانے پہنچا دی جائے گی. اب تم دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں بلا تردد گولی مار دوں گا. حوالدار پلٹا اور گاڑی سے دور ہوتا چلا گیا. جمشید کو جب مکمل اطمینان ہوگا تو اس نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا. صفیہ سہمے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور کنکھیوں سے کبھی کبھار اس کی طرف دیکھ لیتی تھی. کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں. تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ کیا تم مجھے ڈاکو سمجھ رہی ہو یا کوئی چور و چکا؟ کیا آپ سچ مچ کرائم برانچ میں ایس پی ہیں؟ دیکھیے میں آپ پہ شک نہیں کری، صرف اپنا. پلیز مس رحمان، ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم محفوظ ہاتھوں میں ہو. اب تمہارا چچا تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. مجھ پر بھروسہ رکھو. اور رہ گئی میری بات کہ میں کون ہوں تو ڈونٹ وری، میں سچ مچ پولیس والا ہی ہوں. لیکن وہ پولیس والے تو آپ کو پہچان ہی نہیں رہے تھے. اس شہر میں نہ جانے کتنے پولیس والے ہوں گے، سب ایک دوسرے کو تو نہیں پہچانتے نا. اور ایسے بھی میں کرائم برانچ میں ہوتا ہوں، عام پولیس والوں سے ہمارا سب کا کم ہی پڑتا ہے. آپ کے پاس تو سروس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا، ایسے میں کوئی بھی آپ پر اعتبار نہیں کرے گا. تم کیا کہتی ہو؟ کیا میں تمہیں پولیس والا نہیں لگتا؟ نہیں نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا. شک تو کر رہی ہو نا. وہ وہ دراصل کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میں تمہاری پرابلم کو سمجھ سکتا ہوں. تم ایک حادثے سے گزر کر آ رہی ہو اور ویسے بھی تمہارے اپنے تمہاری نگاہوں میں نامعتبر ہو چکے ہیں. ایسے میں غیر پر اعتماد کرنا تمہارے لیے مشکل ہے. بہرحال میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو. سوری، انسانوں پر سے اگر میرا اعتبار اٹھ چکا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ. بہرحال تم مطمئن رہو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا. تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا. اس کے بعد وہ جمشید کی کوٹھی پر پہنچنے تک خاموش رہے. شہناز کے فلیٹ پر پہنچنے کے بعد جہادات نے بنگش کے تینوں آدمیوں کو باندھ کر ایک کمرے میں ڈال دیا. شہناز نے زخمی کی مرہم پٹی کر دی تھی مگر ان تینوں کو ہوش میں لانے کی انہوں نے کوئی کوشش نہ کی. جہادات کو جمشید سے بات کرنے کی جلدی تھی مگر شہناز کے فلیٹ پر فون کی سہولت نہیں تھی. اس نے جب شہناز سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ بولی، ابھی 1.5 گھنٹے کے بعد صبح ہونے والی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو. صبح ناشتہ کرنے کے بعد کسی قریبی پی سی او سے جمشید کو کال کر لینا. تم ٹھیک کہہ رہی ہو مگر میں جمشید کی سلامتی کے متعلق فکر مند ہوں. نہ جانو اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. وہ کوئی بچہ نہیں ہے، ایک پولیس آفیسر ہے اور اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے. تم خامخواہ پریشان ہو رہے ہو، سو جاؤ. نہیں، میں سو کر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. اگر چائے مل جائے تو میں تازہ دم ہو سکتا ہوں. یہ کون سی بڑی بات ہے، کچن میں سب کچھ موجود ہے. میں بھی چائے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں، تب تک تم آرام کرو. نہیں، میں اس دوران قیدیوں کو چیک کر لیتا ہوں، ہوش میں آنے کے بعد انہیں بھی تو ناشتہ دیا جائے گا. میں بنا لوں گی، تم بے فکر رہو. شہناز کچن کی طرف چل پڑی جبکہ جہادات قیدیوں والے کمرے کی طرف چل پڑا. کمرے کا تالا کھول کر وہ اندر آیا تو تینوں قیدی بدستور بے ہوشی کے عالم میں فرش پر پڑے تھے. عامر، کمال اور سعید اختر کو چھوڑ کر جہادات نئے قیدی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا. اسے داہنی ٹانگ میں گولی لگی تھی. ڈاکٹر شہناز نے اس کی زخمی ٹانگ کی بینڈیج کر دی تھی. وہ انجیکشن کے زیر اثر بے ہوش تھا مگر جہادات نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش جاری رکھی. آخر جب اس کے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تو تھوڑی دیر بعد اس نے کرا کر آنکھیں کھول دی. میں میں کہاں ہوں؟ اپنے سسرال میں. مزہ آ رہا ہے نا؟ تم کون ہو اور مجھے باندھ کیوں رکھا ہے؟ میں خدائی فوجدار ہوں. تم ایک گلی میں زخمی حالت میں پڑے تھے اور بے ہوش تھے. جذبہ رحم سے مجبور ہو کر میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا تاکہ تمہارا علاج کروا سکوں. مگر تم نے مجھے باندھ کیوں رکھا ہے؟ عجیب بے وقوف آدمی ہو، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ زخمیوں کو باندھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ ہاتھ پاؤں چلا کر ڈاکٹر کو ڈسٹرب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے زخم کو بھی مزید خراب کر دیتے ہیں. پر اب تو میں ٹھیک ہوں، پلیز مجھے کھول دو. مطمئن رہو، کھول دوں گا مگر پہلے کچھ باتیں کر لیتے ہیں. تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو، کیا کرتے ہو اور تمہیں زخمی کس نے کیا تھا؟ یہ تم پولیس والوں کے انداز میں کیوں سوال کر رہے ہو؟ یار تم تو خواہ شک کرتے ہو. میں تو محض رسم دریافت کر رہا ہوں، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ. اس نے ایک نظر الجھن امیز انداز میں جہادات کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر بولا، میں ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا تھا. وہ میری گاڑی چھین کر لے گئے ہیں اور ایک بریف کیس بھی جس میں 20,000 روپے کی رقم اور چند ضروری کاغذات تھے. تمہیں تو جھوٹ گڑنا بھی نہیں آتا. یہ سٹوری تو اب تک متعدد فلموں اور ڈراموں میں دہرائی جا چکی ہے. کیا بنگش نے تمہیں جھوٹ بولنے کی تربیت نہیں دی؟ تم کون ہو؟ کیا پولیس والے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں. بتاؤ ایس پی جمشید خان کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ورنہ گولی مار دوں گا. کون ایس پی جمشید خان؟ میں کسی ایس پی کو نہیں جانتا. گردن گھما کر پیچھے دیکھو، تمہارے باپ بنگش کے 2 بیٹے اور بھی یہاں موجود ہیں. انہی کو تم لوگ قتل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے نا؟
جہادات کے اشارے پر اس نے گردن گھما کر اپنے عقب میں دیکھا تو فرش پر عامر اور سعید کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے متحیر رہ گیا، مگر پھر سنبھل کر بولا، میں نے نہیں جانتا اور نہ ہی بنگر سے میرا کوئی تعلق ہے۔ تم بتاؤ گے اور ضرور بتاؤ گے؟ جہادات نے اس کی پیشانی پر ریوالور رکھتے ہوئے کہا، میں 10 تک گنوں گا، اگر تم نے گنتی مکمل ہونے تک زبان نہ کھولی تو میں ٹریگر دبا دوں گا۔ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8۔ یہ گنتی کیوں شروع کر رکھی ہے؟ اچانک شہناز کی آواز آئی تو گنتی ادھوری رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شہناز دروازے میں کھڑی تھی اور متحیر انداز میں جہادات کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں اس نئے قیدی کو ذرا گنتی یاد کروا رہا ہوں، تم جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ پہلے ناشتہ کر لو، پھر جو دل میں آئے وہ کرتے رہنا، چلو اٹھو۔ ناشتہ میں ذرا دیر بعد کروں گا، پہلے اس کا انٹرویو کر لوں۔ پلیز جہادات، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے۔ اچھا چلو، اب تو میں انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ شہناز کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ بکھر گئے۔ اتنے عرصے کے بعد پہلی بار جہادات نے اس کی بات مانی تھی۔ زربلی اس روز آدھے گھنٹے کے اندر ہی گل رحمان کو ڈھونڈ لایا تھا۔ وہ اسے ایک چھپر کے نیچے نشے کی حالت میں پڑا مل گیا تھا۔ زربلی نے جاتے جب اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے ہلایا تو چند لمحے تو وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ زربلی نے اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے تو وہ کرہا کر بمشکل اٹھ بیٹھنے میں کامیاب ہوا، مگر اس نے آنکھیں بدستور بند کر رکھی تھی۔ گل رحمان، آنکھیں کھولو بدبخت، ابھی صبح نہیں ہوئی، مجھے سونے دو۔ کیا کرتے ہو؟ احمق آدمی، میری بات تو سنو، میں تمہیں تمہاری من پسند چیز دوں گا، اٹھو چلو میرے ساتھ۔ مت ہلاؤ مجھے، میں جہاز سے گر جاؤں گا۔ الو کے پٹھے، تم ایک جھلنگا سی چارپائی پر پڑے ہو، اٹھو، میں تمہیں بہت ساری چرس دوں گا، وہاں حویلی میں میرے پاس بہت ساری چرس پڑی ہوئی ہے۔ چرس کا نام سنتے گل رحمان کا نشہ ایک پل میں حیران ہو گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ تم تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو اور کیا، میں تم سے بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ نہیں، پہلے تم قسم کھاؤ، مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، وہاں حویلی جا کر تم اپنی بات سے مکر بھی سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنی بات سے نہیں مکروں گا۔ یوں نہیں، اللہ پاک کی قسم کھا کر کہو کہ تم اپنی بات سے نہیں مکرو گے۔ تمہیں سالم میں بھی اللہ یاد ہے؟ یقین نہیں آتا؟ مجھے تمہارے یقین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بھولتا۔ نشے میں ہوتے ہوئے بھی اس نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی، مگر زربلی جیسے احمق شخص کی سمجھ سے باہر تھی یہ بات۔ زربلی نے استہزائیہ انداز میں کہا، تم نے کبھی مسجد کی شکل بھی دیکھی ہے؟ نہیں، مسجد میں مجھے مولوی نصیب اللہ گھسنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ مسجد تو خدا کا گھر ہے، مولوی نصیب اللہ کے باپ کا نہیں ہے کہ وہ تمہیں روکتا ہے۔ میں نشے میں ہوتا ہوں نا، اس لیے مولوی مجھے مسجد کے اندر قدم رکھنے سے روک دیتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تم اس سے پوچھتے کیوں نہیں کہ وہ تمہیں کیوں روکتا ہے؟ احمق آدمی، تمہیں مسجد میں جا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ مولوی تو تمہارا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہاری حالت سدھرے۔ زربلی اسی قسم کی باتیں کرتا ہوا اسے ورغلا کر حویلی میں لے آیا۔ گلشیر خان اور زربلی نے جب اسے خان جی کے سامنے پیش کیا تو اس وقت تک گل رحمان پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں آ چکا تھا اور مولوی نصیب اللہ کے خلاف اس کے دل و دماغ میں نفرت کی آگ پوری شدت کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ یہ سارا کام گلشیر خان اور زربلی نے مل کر انجام دیا تھا۔ انہوں نے گل رحمان کو نہ صرف بہت ساری چرس دینے کا وعدہ کیا تھا بلکہ خان جی سے ایک موٹی رقم دلوانے کا بھی یقین دلایا تھا۔ گل رحمان مولوی نصیب اللہ کے خلاف کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ خان جی نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے گل رحمان پر ایک ناقدانہ نگاہ ڈالی اور پھر واسکٹ کے اندرونی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالتے ہوئے اپنے سامنے رکھی ہوئی میز پہ رکھتے ہوئے کہا، گل رحمان، یہ سارے نوٹ تمہارے ہو سکتے ہیں، مگر انہیں حاصل کرنے کے لیے تمہیں آج ہی مولوی نصیب اللہ کی پٹائی کرنا پڑے گی اور اسے جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں بھی دینا ہوں گی۔ کیا تم یہ کام کر لو گے؟ کیوں نہیں خان جی، میں کوئی مولوی سے ڈرتا تھوڑی ہوں، وہ کمبخت تو ویسے بھی میرا دشمن ہے۔ آج تو میں سچ مچ اسے مار دوں گا، مگر وہ مجھے اکیلا ملے گا کہاں؟ ابھی تو وہ شاید مسجد میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے جا چکا ہوگا، وہاں بہت سے لوگوں کی موجودگی میں یہ کام شاید آسان نہ ہو سکے۔ اسے جان سے نہیں مارنا بلکہ تھوڑی بہت پٹائی کر کے دھمکانا ہے تاکہ وہ آئندہ تمہیں مسجد میں داخل ہونے سے روک نہ سکے۔ یہ کام تم لوگوں کے سامنے بھی کر سکتے ہو، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قصوروار مولوی ہے۔ بالکل بالکل خان جی، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولوی قصوروار ہے اور میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اس معاملے میں کہیں بھی ہمارا نام نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی گلشیر اور زربلی کا، ورنہ ہم تجھے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے، سمجھ گئے نا؟
اچھی طرح سمجھ گیا خان جی. اب میں جاؤں کیا؟ ہاں جاؤ. یہ پیسے رات کے وقت سروری تم تک پہنچا دے گا. اور چرس بھی خان جی، ورنہ میری رات مشکل سے کٹے گی. میں چرس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں نکال سکتا. تمہاری ضرورت سے زیادہ ملے گی. اب جاؤ، دیر ہو گئی تو مولوی مسجد سے نکل کر گھر پہنچ جائے گا. مجھ سے بچ کے کیسے جا سکتا ہے؟ میں تو اسے ہاتھ چھوڑوں گا نہیں. نوٹوں کی گڈی اور اس کے ساتھ بہت ساری چرس کی پیشکش نے گل رحمان کے جسم میں خون کی گردش تیز کر دی تھی. چند لمحوں کے بعد زرولی اسے محتاط انداز میں حویلی کے صدر دروازے سے باہر نکال رہا تھا. خان جی سے ملاقات کرنے کے بعد اگرچہ مولوی نصیب اللہ مطمئن ہو گیا تھا، مگر چند مخلص قسم کے لوگوں کے مشورے پر اس نے 2 محافظ رکھ لیے تھے. دونوں محافظ نوجوان تھے. ان کا تعلق اسی علاقے سے تھا اور انہوں نے یہ ڈیوٹی بلا معاوضہ سنبھال رکھی تھی. وہ دونوں خفیہ انداز میں مولوی صاحب کی محافظت سر انجام دے رہے تھے. ایسا وہ مولوی کے مشورے پر کر رہے تھے کیونکہ مولوی نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کا چرچا ہو. ویسے بھی جب اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہوا تھا، وہ زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو چکا تھا. اللہ کے سوا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں رہا تھا. دونوں محافظوں کے پاس ہر وقت لوڈڈ ریوالور رہتے تھے اور وہ اکثر اوقات مولوی کے آس پاس ہی رہتے تھے. ان کی اصلیت مولوی کے صرف چند قابل اعتماد قریبی ساتھیوں کو ہی معلوم تھی. گاؤں کے دیگر لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا. محافظوں کے نام ناصر خان اور خاستہ گل تھے. 5 وقت کی نمازوں مولوی صاحب کی امامت میں ہی ادا کرتے تھے. اس دن مغرب کی نماز پڑھ کر ناصر خان اور خاستہ گل اجتماعی دعا سے قبل ہی باہر نکل آئے، جبکہ مولوی صاحب اجتماعی دعا میں مصروف تھے. ناصر خان اور خاستہ گل مسجد سے باہر نکل کر سیڑھیوں کے قریب ٹھہر کر دنیاوی باتوں میں لگ گئے. باتوں کا تو بس بہانہ تھا، دراصل وہ مولوی صاحب کا انتظار کر رہے تھے. اچانک انہیں دور سے گل رحمان تقریباً بھاگنے کے انداز میں مسجد کی طرف آتا دکھائی دیا. لمحے بھر کو تو دونوں اسے متحیر انداز میں دیکھتے رہے. پھر ناصر خان بولا، دیکھو آج یہ نشئی بڑا چاق و چوبند نظر آ رہا ہے. مجھے تو یہ بے چین لگتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے آج اسے چرس نہ ملی ہو. ایک سگریٹ سے تو اس کمبخت کا دل نہیں بھرتا. جب تک اکٹھی 5-6 نہ پھونک ڈالے اسے نشہ ہی نہیں چڑھتا. خاستہ گل نے کہا، ارے یار بے ضرر سا انسان ہے یہ، اپنی دنیا میں مست رہتا ہے، کسی کا نقصان تو نہیں کرتا. ناصر ہمدردانہ انداز میں بولا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، مگر نشے کا کیا اعتبار؟ کبھی بھی اس کی ذہنی رو بہک سکتی ہے، ایسے میں وہ اپنا یا کسی دوسرے کا نقصان کر سکتا ہے. خاستہ گل نے کہا، چھوڑو یار، ہمارا کون سا چاچا ماما لگتا ہے. ناصر نے بیزاری سے جواب دیا. اسی دوران مسجد کے دروازے سے نمازی نکلنے لگے اور گل رحمان بھی بالکل نزدیک پہنچ گیا. دروازے سے نکلنے والے لوگ اپنے اپنے راستوں پر بکھرتے گئے. مولوی صاحب سب سے آخر میں ایک بزرگ قسم کے شخص کے ساتھ باتیں کرتے باہر نکلے. گل رحمان کو اسی موقع کا انتظار تھا. مولوی صاحب جو ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچے، گل رحمان کسی باز کی طرح اس پر جھپٹا. آج تجھے نہیں چھوڑوں گا مولوی، تو نے مسجد کو اپنے باپ کا گھر سمجھ رکھا ہے، مجھے مسجد میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا. اسے گریبان سے پکڑ کر گل رحمان نے جھٹکا دیتے ہوئے چلایا. اتنا کہنے کے بعد اس نے نہایت صورت کے ساتھ مولوی صاحب کو 2-3 تھپڑ گھوسے جڑ دیے. مولوی صاحب جسمانی صحت میں اس سے کسی بھی طرح کم نہیں تھا، مگر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے گل رحمان کے خلاف جوابی کارروائی کرنے سے گریز کیا. یہ ساری کارروائی گل رحمان نے محض چند سیکنڈوں میں انجام دے ڈالی تھی، حالانکہ مولوی کے دونوں محافظ چند قدموں کے فاصلے پر ہی کھڑے تھے. دونوں محافظوں کے معاملے کو سمجھنے اور سنبھالنے تک گل رحمان مولوی صاحب کا گریبان تار تار کر چکا تھا. سب سے پہلے ناصر خان نے ہی گل رحمان کو کھینچ کر مولوی سے الگ کیا اور خاستہ گل نے جوش میں آ کر اسے لاتوں اور گھونسوں پہ رکھ لیا. وہ نہایت بے دردی کے ساتھ گل رحمان کی پٹائی کر رہا تھا. حرام خور، نشئی کے بچے، تیری تو میں. اس سے آگے کے جملے جو خاستہ گل کے منہ سے پھولوں کی طرح جھڑ رہے تھے وہ ناقابل سماعت ہیں. تاہم وہ گل رحمان کے چجا نسم میں جو ترمیم کر رہا تھا اس پر کوئی بھی شریف انسان یقین نہ کرتا. دوسری طرف ناصر خان بزرگ شخص کے ساتھ مل کر مولوی صاحب کو حلیہ درست کرنے میں مدد دے رہا تھا. جب مولوی کی حالت کچھ درست ہو گئی تو اس نے فوراً ناصر خان کو حکم دیتے ہوئے کہا، خاستہ گل کو روکو، اسے نہ مارے، وہ بے قصور ہے. مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس حرامزادے نے آپ پر سرعام حملہ کیا اور آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، پھر بھی آپ اسے بے قصور سمجھ کر اس کی طرفداری کر رہے ہیں. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ کام گل رحمان سے کروایا گیا ہے، اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، جانے دو اسے. ٹھیک ہے مولوی صاحب. وہ بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے بولا، آپ گھر جائیں، میں خاستہ گل کو سمجھا دیتا ہوں، بالکل بے فکر رہے، گل رحمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر دے گا، مولوی نے دعائیا انداز میں کہا اور پھر اپنے ساتھی بزرگ کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا. ان دونوں کے جاتے ناصر خان نے آگے بڑھ کر خاستہ گل کو روک دیا. بس کر، اس کے لیے اتنا سبق ہی کافی ہے، آئندہ یہ بھول کر بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا، اب چھوڑ دو اسے. ناصر خان اسے غلطی نہیں کہتے، جرم کہتے ہیں، اور جرم کی بہت کڑی سزا دی جاتی ہے. کیا تم قبائلیوں کے رسم و رواج سے ناواقف ہو؟ اس نے دوبارہ گل رحمان کی ٹھکائی کرنا شروع کر دی.
احمق آدمی، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ گل رحمان صرف مہرا ہے، اصل کام کسی اور کا ہے، جو مولوی صاحب کے خلاف کو سازش کرنا چاہتا ہے۔ خاصہ گل رک گیا۔ یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مولوی صاحب کے خلاف سازش؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سمجھنے کے لیے انسان کی کھوپڑی میں دماغ کا ہونا ضروری ہے، جو بدقسمتی سے تمہاری کھوپڑی میں نہیں ہے۔ تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا چھوڑ دیں اسے؟ کیوں چھوڑ دیں؟ اس سے تفتیش کریں گے کہ اس نے مولانا صاحب پر ہاتھ کیوں اٹھایا اور کس کے کہنے پر اٹھایا۔ اسے امین خان کے حجرے میں لے چلتے ہیں، وہیں سے پوچھ گچھ کریں گے۔ ایک تو وہ جگہ محفوظ ہے، دوسرا امین خان مولانا صاحب کے قابل اعتبار ساتھیوں میں سے۔ چلو ٹھیک ہے، لیے چلتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ دونوں گل رحمان کی حالت درست کرنے کے بعد اسے ایک محفوظ راستے سے امین خان کے حجرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ جمشید نے اپنی کوٹھی پر پہنچنے کے بعد صفیہ کو ماں کے حوالے کر دیا، جو اس وقت صبح کی نماز سے فارغ ہو کر کچن میں ناشتہ تیار کری تھی۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے صرف اتنا کہا کہ میں ابھی واپس آ کر بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کمرے میں جا کر فوراً صدر تھانے کے ایس ایچ او کو فون پر موبائل گاڑی اور حوالدار جبر الدین جابر کے متعلق مناسب ہدایات دی۔ ایس ایچ او موبائل کی گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھا، لہٰذا جب اسے ایس پی جمشید خان کی زبانی موبائل کے متعلق معلوم ہو تو وہ جمشید خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، سر، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ میں موبائل چھن جانے کی وجہ سے بہت پریشان تھا، مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی گاڑی منگوانے کے لیے ڈرائیور کو بھیجتا ہوں اور حوالدار جابر کی بھی طبیعت درست کرتا ہوں۔ اس الو کے پٹھے کی معلومات اتنی ناقص ہیں کہ وہ ایس پی جمشید خان کی شخصیت سے بھی ناواقف ہے۔ نہیں، حوالدار کو کچھ مت کہنا، میں اس سے خود بات کروں گا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی۔ کوئی اور حکم؟ نو تھینکس، آپ اپنا کام کریں۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور پھر اپنے ماتحت تھانے کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، ایس پی جمشید خان ہے؟ یس سر۔ اتنی سویرے کیسے یاد کر لیا؟ ڈیوٹی پر موجود اے ایس آئی کامران کی آواز سنائی دی۔ کامران، ایک ایڈریس نوٹ کرو۔ جی سر۔ شوکت منزل، A1 اسٹریٹ نمبر 9، زریاب کالونی۔ لکھ لیا سر۔ اوکے، اب ایسا کرو کہ فوراً اس پتے پر پہنچو۔ گھر میں تمہیں 3 افراد ملیں گے، شوکت حسین، اس کی بیوی زرینہ اور آصف نامی ان کا بیٹا۔ تینوں کو اریسٹ کرو اور حوالات میں بند کر دو۔ کسی کا بھی فون آئے پرواہ مت کرنا، کہہ دینا کہ یہ ایس پی صاحب کا حکم ہے، سمجھ گئے نا؟ اچھی طرح سر، یو ڈونٹ فری، میں ابھی عملے کے ساتھ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب انہیں لے آؤ تو مجھے کال کر دینا۔ بہت بہتر سر۔ جمشید نے پھر رابطہ منقطع کیا اور ڈاکٹر شہناز اور جہادات کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی بجتی رہی مگر فون کسی نے نہ اٹھایا۔ اس نے مزید 2 بار ٹرائی کیا مگر نتیجہ وہی صفر رہا۔ تھک کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ اور نیند نہ پوری کرنے کی وجہ سے اس کے جسمانی اعضاء مزمحل ہو رہے تھے، لیکن یہ آرام کا وقت نہیں تھا۔ آج اسے بہت سارے کام سر انجام دینا تھے۔ سب سے بڑی پریشانی اسے جہادات اور ڈاکٹر شہناز کی طرف سے تھی۔ ان کا فون ریسیو نہ کرنا کسی بہت بڑی گڑبڑ کی طرف نشاندہی کر رہا تھا۔ بنگش کے آدمیوں سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ چنانچہ 10-15 منٹ آرام کرنے کے بعد وہ اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ ایک بھرپور شاور لینے کے بعد اس کی طبیعت کی کسل مندی بڑی حد تک دور ہو گئی۔ اس نے صاف ستھرا لباس پہنا اور کمرے سے باہر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، جمشید خان اسپیکنگ۔ جہادات بات کر رہا ہوں جناب، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں آپ کے متعلق بہت پریشان تھا۔ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ پی سی او سے۔ کیوں؟ آس پاس تمہاری آواز تو کوئی نہیں سن رہا۔ میں سمجھتا ہوں جناب، آپ فکر نہ کریں۔ اوکے، اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ قیدیوں کا کیا بنا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے جناب۔ جہادات نے اسے پیش آنے والے تمام واقعات سنا دیے۔ تیسرے ہاتھ لگنے والے قیدی جمشید کی کار کے متعلق بھی اس نے جمشید کو بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تم قیدیوں کے ساتھ شہناز کے فلیٹ پر ہی رہو، کھانے پینے کا سامان وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ چند روز میں بہت بزی رہوں گا۔ شہناز اور تینوں قیدیوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا جناب، مگر یہ جگہ غیر محفوظ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہے مجھے، چند روز تک کوئی مناسب بندوبست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، اور کوئی حکم؟ نہیں، بس چوکنا اور ہوشیار رہنا۔ بنگش کی معلومات کے ذرائع بہت تیز ہیں، اس لیے فلیٹ سے انتہائی ضرورت کے وقت ہی باہر نکلنا۔ سمجھ گئے جناب، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ تھوڑی دیر بعد جمشید ناشتے کے ٹیبل پر اپنی ماں اور بہن میمونہ کو صفیہ کی کہانی سنا رہا تھا اور صفیہ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ امین خان کے حجرے میں جا کر جب ناصر خان اور خاستہ گل نے گل رحمان سے پوچھ گچھ شروع کی تو اس نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ مجھے کسی نے بھی اس کام پہ نہیں اکسایا، مولوی مجھے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، اس لیے میں نے اسے مارا ہے۔ او خنزیر کا بچہ، تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ کیا حماقت کر رہے ہو خاستہ گل؟ آرام سے بھی تو پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، چھوڑ دو اسے۔ یہ آرام سے ماننے والا نہیں ہے، جب تک اس کی اچھی طرح دھلائی نہیں ہو جاتی یہ زبان نہیں کھولے گا۔
धुलाई तो तुम इसकी पहले कर चुके हो, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ। पीछे हट जाओ, मैं खुद इससे मालूम करता हूँ। आहिस्ता गुल ने चारों नाचार गुल रहमान का गिरेबान छोड़ा और औरतों की तरह मुंह फुलाकर चारपाई पर बैठ गया। सिगरेट पियोगे गुल रहमान? नासिर उसके सामने उकड़ू हालत में बैठते हुए पूछने लगा। मेरे पास खालिस तर्रा आदम खिल वाली चरस है, एक कश में आदमी की तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। झूठ मत बोलो, तुम तो पीते ही नहीं हो, मालूम है मुझे। कभी कभार चोरी छुपे पी लेता हूँ यार, ये मेरी वास्कट की जेब में अब भी मौजूद है, दिखाऊं क्या? नासिर की बात सुनकर गुल रहमान की आंखों में मखसूस चमक लहराने लगी, मगर वो चुपचाप बदस्तूर नासिर की तरफ देख रहा था। नासिर ने यहाँ पहुंचते अमीन खान के नौकर से थोड़ी सी चरस मांग ली थी, जो उसकी वास्कट के अंदरूनी जेब में पड़ी हुई थी। अमीन खान का वो नौकर कभी मौज में आकर पी लिया करता था, और सिगरेट तो वैसे भी नासिर खान बाकायदगी के साथ पीता था, लिहाजा इस वक्त भी उसकी जेब में सिगरेट की डिबिया मौजूद थी। तुम्हें शायद मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, नासिर ने कहा, और फिर जेब से सिगरेट की डिबिया और कागज के गुर्जे में लिपटी हुई चरस निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। गुल रहमान की आंखें भी उसके साथ ही घूमने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में नशे की तलब बढ़ने लगी। नासिर खान ने उसे इस कदर ललचाया कि आखिरकार उसे मजबूर होकर बोलना ही पड़ा। सिगरेट भरो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? क्यों भरो? ये कोई मुफ्त मिलती है? दर्रा आदम खेल का माल है ये, बड़ी महंगी है। तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो, इसे दो चार। खामोश रहो आहिस्ता गुल, अगर चुपचाप नहीं बैठ सकते तो अमीन खान से कहवे का कह दो, बड़ी तलब हो रही है। जाता हूँ खान साहब, आहिस्ता गुल ने दांत पीसकर कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा बदन टूट रहा है, जिस्म में चोटियां सी रखने लगी। सिगरेट भरो ना, जल्दी से। मुझे तो तुम्हारे जिस्म पर कोई चोटियां रेंगती नजर नहीं आ रही, दिखाओ ना, कहाँ है चोटियां? सिगरेट भरो ना, तुम्हें खुदा का वास्ता। गुल रहमान की मदाफियत लम्हा ब लम्हा दम तोड़ती जा रही थी, और ये बात नासिर खान के हक में जा रही थी। नशे की तलब शदीद होकर उसे सच बोलने पर मजबूर कर सकती थी। चुनाचे नासिर खान बदस्तूर उसके सामने चरस की पुड़िया और सिगरेट की डिबिया लहराता रहा। गुल रहमान की हालत बिगड़ती चली गई। कभी वो नासिर की मिन्नतें करने लगता, तो कभी झंझलाकर उसे गालियां देने लगता। नासिर ने थोड़ी देर ये खेल जारी रखा, मगर जब गुल रहमान अपने बाजुओं पर काटने लगा तो नासिर खान संजीदगी इख्तियार करते हुए बोला, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर तुमने सच सच बता दिया तो ये सारी चरस और सिगरेट तो मैं दे दूंगा, फिर जी भर के पीते रहना। पूछो। मौलाना साहब पर तुमने किसके कहने पे हाथ उठाया था? बताओ, वरना चरस नहीं मिलेगी। मैं नहीं बता सकता, वो मुझे मार डालेंगे। ठीक है, मत बताओ, भला मुझे तुम्हारी मिन्नतें करने की क्या जरूरत है? नासिर ने सिगरेट और चरस की पुड़िया जेब में रख ली। गुल रहमान चंदा में उसे देखता रहा, मगर जब नासिर ने उसका कोई नोटिस ना लिया तो उसे मजबूर होकर बोलना ही पड़ा। तो तुम सिगरेट भरो, मैं बताता हूँ। नासिर ने सिगरेट की डिबिया निकाली और उसमें से एक सिगरेट निकालकर उसे हथेली पर खाली करने लगा। जब सिगरेट से तंबाकू निकल गया तो नासिर ने पुड़िया से थोड़ी सी चरस निकालकर दिया सलाई के जरिए उसे गर्म करना शुरू कर दिया। चरस को गर्म करने के बाद उसने हथेली पर पड़े हुए तंबाकू में मसलकर मिलाना शुरू किया। चंद लम्हों के अंदर ही वो खाली सिगरेट दोबारा भर चुका था। हाँ बताओ, किसके कहने पर तुमने मौलवी साहब पे हाथ उठाया था? नासिर ने सिगरेट को सुलगाकर एक कश लगाते हुए कहा, पहले सिगरेट दो, फिर बताऊंगा। एक की जगह चार चार सिगरेट मिलेंगे। शाबाश, बताओ कौन है वो? जरवली और गुलशेर खान, उन्होंने मुझे बहुत सारी रकम और चरस देने का वादा किया। क्या खान जी को मालूम है ये बात? हाँ मालूम है। अब सिगरेट दो, मेरा दम निकल जाएगा। देता हूँ। ये बताओ उन्होंने ऐसा क्यों किया? मौलाना साहब के खिलाफ वो क्या करना चाहते हैं? खुदा की कसम, मैं नहीं जानता, मेरे सामने उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ, वरना सिगरेट नहीं मिलेगा। कोई से भी कसम दे लो, मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, अब तो दे दो। ये सच ही कह रहा होगा, इसे सिगरेट दे दो। अचानक अकब से अमीन खान की आवाज़ सुनाई दी। नासिर ने पलट कर देखा तो अमीन खान और खास्ता गुल मौजूद थे। गालिबन वो दोनों दबे कदमों कमरे में आए थे, तभी वो उनकी आमद से लाइल्म रहा था। सिगरेट गुल रहमान के हवाले करने के बाद नासिर उठ खड़ा हुआ, जबकि गुल रहमान नदीदेपन का मुजाहरा करते हुए सिगरेट के कश पर कश लगाने लगा। ये देखकर नासिर ने सिगरेट की डिबिया और बकिया चरस भी उसके सामने फेंक दी, जो उसने झपट कर उठा ली। उसके बाद अमीन खान से मशवरा करने के बाद नासिर खान और खास्ता गुल मौलवी के घर की तरफ रवाना हो गए, ताकि उसे वह अहलो अयाल अमीन खान के घर ला सके।